बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पिछले कई रोज से मुबैना ऑडियो टेप्स जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं और इस हवाले से हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि इन ऑडियो टेप्स की तहकीकात कराई जाए और तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दिया गया है जिसकी सरबराही जस्टिस फायज ईसा करेंगे। अब ये कमीशन ये फैसला करेगा कि ये ऑडियो टेप्स जो हैं वो असली हैं या ये ऑडियो टेप्स खुद बनाई गई हैं, क्योंकि अभी तक किसी फर्द ने जिनकी ऑडियो टेप सामने आई हैं इसकी तरदीद नहीं की और ना ही तस्दीक की गई है। चौधरी परवेज इलाही साहब की जब ऑडियो टेप सामने आई तो फिर ये कहा गया कि किस तरीके से साबिक वज़ीर आला मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फैमिली के हवाले से एक ऑडियो टेप सामने आई जिसमें फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक बड़ी तनकीद की जद में आ गए और ये कहा गया कि किस तरीके से अहले खाना जो है वो भी मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये इबहाम पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है और पिछले कई रोज से इस पर बहस मुबासा भी जारी है, तनकीद भी की जा रही है, लेकिन हुकूमत के इस फैसले के बाद अब ये बात सामने खुलकर आ सकेगी कि इन ऑडियो टेप्स की हकीकत क्या है। क्या ये कमीशन इस फैसले पर पहुंचेगा कि जिम्मेदारान का तयन भी हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। पिछले पनामा के मुकदमात से लेके आज तक बहुत सी ऑडियोज और वीडियो सामने आई जिसमें अदालती फैसलों पर भी सवालात उठे, हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठे और साथ ही साथ अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत की बातचीत भी की गई। जस्टिस फायज ईसा के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। क्या वो ये फैसला कर पाएंगे कि ये ऑडियो टेप्स असली हैं और इनके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? इसी में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि जो कमीशन तश्कील दिया गया है जिसकी सरबराही जस्टिस फायज ईसा करेंगे, इसके इख्तियारात क्या होंगे, किस तरीके से ये काम करेगा और अपने इख्तियारात हासिल होने के बाद इसका फैसला या सिफारिशात क्या हो सकती हैं? हाँ, नहीं, कमीशन के बनाने में किसी चीफ जस्टिस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस पे जो कानून है बड़ा क्लियर है। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, उसके तहत ये कमीशन अपॉइंट हुआ है और इसमें चीफ जस्टिस की मंजूरी का कहीं जिक्र नहीं। इरफान कादर साहब, मुबैना ऑडियो टेप्स के हवाले से कहा जाता है कि ये एविडेंस नहीं है, किसी वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से कहा जाता है वो भी एविडेंस नहीं है। क्या मुबैना तौर पे ऑडियो टेप्स अगर सही साबित हो जाएं या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग जो वीडियो टेप्स होती हैं वो सही साबित हो जाएं तो ये बतौर एविडेंस इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, ये कौन कहता है कि एविडेंस नहीं है? कहाँ लिखा है? एविडेंस एक्ट जो है कानून शहादत का कानून, उसमें तो तमाम जो एविडेंस क्या है कानून शहादत में, उसमें ओरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो एविडेंस जो है वो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस खाली नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि जिससे आपने चीजें साबित करनी है, बल्कि वहां पे वो तमाम वो यानी वाकयात, वो मैटर्स जो अदालत के सामने आते हैं वो भी मीडियम ऑफ प्रूफ है। तो एविडेंस ही नहीं है सिर्फ कि वो सिर्फ एविडेंस ही सबूत बन सकता है। एविडेंस के अलावा बहुत सारी चीजें भी सबूत बनती हैं किसी भी क्राइम के होने में। तो लिहाजा अगर वो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि एविडेंस नहीं है, तो फिर भी वो जहाँ पे लिखा हुआ है कानून शहादत में कि तमाम वो वाकयात और तमाम वो दूसरी चीजें अदालत उनको भी देख सकता है इस नतीजे पे पहुंचने के लिए किसी ने क्राइम किया है कि नहीं किया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अगर हम गौर से देखें तो वो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें भी ये चीजें जो है मेरा ख्याल है कि आ जाती हैं। और फिर ये वीडियोस जो है ये इनकी जो जेन्युइननेस है वो तो इशू तब राइज करेगा ना, या ऑडियोज की जेन्युइननेस का। अगर के जिनकी ऑडियो है वो अगर वो कहें कि ये हमारी ऑडियो नहीं है, ये झूठ है, ये किसी ने मन घड़त बनाई है, तो फिर तो और बात है। लेकिन ये जितनी भी वीडियोज हैं जिसका और ऑडियोज भी जितनी हैं, ऑडियोज का जिक्र है यहाँ पे, ये जो इन्होंने कमीशन बनाया है, तो वहां पे ये कहीं नहीं कहा गया, किसी ने भी नहीं कहा कि ये ऑडियोज में हम नहीं है या हमारी आवाजें फेक की गई हैं। तो कानून शहादत के मुताबिक जो एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं उनको तो साबित करने की भी जरूरत नहीं होती। अब तो उन लोगों को पूछा जाएगा कि यार आपने अगर ये बातें की हैं जो कि आपने आज तक डिनाई भी नहीं की,
تو آپ آئیں نا بتائیں آپ نے کس تناظر میں کی ہے. تو اس صورت میں جو لوگ ان جو ذکر آیا ہے ان آڈیوز میں جن لوگوں کا، ان کو کمیشن بلا سکتا ہے، ان سے وضاحت طلب کر سکتا ہے، اور اس سے پھر وہ اپنے کنکلوژنز بھی ڈرا کر سکتا ہے کہ یہ کس تناظر میں کیا گیا تھا، یہ پیچھے سے کیا ہو رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر یہ تمام ریلیونٹ فیکٹس ہو جاتے ہیں. اور ایویڈنس ایکٹ میں پھر میں کہوں گا قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ویڈیوز کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ ہے ہی نہیں. ایویڈینشری ویلیو کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں صرف ایویڈنس شامل نہیں ہے، اس میں ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، آڈیوز بھی آ جاتی ہیں، اس میں آلہ قتل بھی آ جاتا ہے. جس طرح چھرا ہے، چھرا بذات خود بلڈ سٹین نائف ہے، وہ تو اس طرح سے ایویڈنس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، لیکن عدالت تو اس پہ جو رپورٹ ہوتی ہے سیریولوجسٹ کی، وہ سارا دیکھ کے اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جی یہ جو کسی شخص نے کیا ہے اس کی آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے سارے فیکٹس ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. عرفان قادری صاحب، ساری آڈیوز آپ کے سامنے آپ نے سنی بھی ہوں گی، سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی پچھلے کئی دنوں سے. کیا جو ہے کسی فرد کی، کسی جسٹس کی یا کسی حکومتی عہدیدار کی فیملی کی بات چیت جو کسی مقدمے کے حوالے سے ہو یا کسی سیاسی معاملے کے حوالے سے ہو، کسی حکومتی شخصیت یا کسی جسٹس کی فیملی، خاندان کی جو بات چیت ہے، اس پر اس فرد کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کسی کی آزادانہ رائے تو ہو سکتی ہے، اس کا کسی جسٹس صاحب سے یا کسی حکومتی ذمہ دار کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل. اس میں دیکھیں نا، اب یہ جو اس میں جو کمیشن آف انکوائری، یہ جو بنایا گیا کمیشن، اس میں جو انکوائر کرنے، جن آڈیوز میں انکوائر کرنے، ایک آڈیو تو وہ ہے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اس میں. تو وہ ایک خاص سپریم کورٹ کے جج کا نام لے رہے ہیں. اسی طرح جو چیف منسٹر صاحب ہیں، سابق ایک وکیل سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی یہ کیس جو ہے ہمارا کس بینچ میں لگے گا. تو انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا ابھی تک، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس تناظر میں بات کی ہے تو بہت سی باتیں جو ہیں مزید نکلیں گی. اور اگر ان جج صاحب کو بھی بلا لیا گیا کمیشن کے سامنے کہ جی آپ بھی ہیں، آپ کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس میں آپ کا بھی ذکر آیا ہے، تو پھر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چلیں گی. اور اگر واقعی وہ جج صاحب جو ہیں وہ انوسینٹ ہے تو یہ بھی پھر کھل کے چیز سامنے آنی چاہیے کہ بھی اگر ایک بندہ ہے ہی انوسینٹ تو اس کی انوسینس اسٹیبلش ہو جائے تاکہ وہ آرام سے اپنا کیسز کر سکے سپریم کورٹ میں. تو اسی طرح سے ابھی لاسٹ جو آئی ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کی جو ساس جو ہیں ان کی آئی ہے، ایک بڑے نامی گرامی وکیل صاحب ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کی گفتگو ہے. تو آبویسلی ان کی جو ساس ہیں ان کو تو نہیں کچھ کہا جا سکتا، وہ تو گفتگو کر رہی ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ جو سارے کیسز ہیں وہ ایک ہی مخصوص بینچ کے پاس جو لگتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے اس سے بھی تو انصاف جو ہے وہ اس کی تصحیح ہو رہی ہے ہمارے سب سے بڑے انصاف کے ادارے کی. تو اگر اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے بینچ بنائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کیسز کو پک کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے جج چنے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے وکیل رکھے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر ڈیفینیٹلی بہت ساری ایسے پروویژنز ہیں فوجداری قانون کے جو اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. عرفان قادری صاحب، اگر کمیشن اپنی سفارشات دیتا ہے تو کیا حکومت ان سفارشات پر عمل درآمد کی پابند ہے یا اسے محض سفارشات سمجھ کر اس سے جو ہے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں صرف حکومت ہی نہیں بلکہ کمیشن کو بھی اگر یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے کوئی آفینس کیا ہے تو کمیشن بھی لائبلٹی بھی فکس کر سکتی ہے، اور پھر جو ریلیونٹ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو کمیشن بھی کہہ سکتی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور پراپر جو قانون کے جو چینلز ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی وائلیشنز کی ہیں کمیشن کی رائے میں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. عرفان قادری صاحب، اگر کوئی جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتے، اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرواتے، تو پھر کمیشن کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ کمیشن کے پاس تو میرا خیال ہے کافی اختیارات ہیں. ان کے پاس تو یہ کنٹیمپٹ کا بھی اختیار ہے کمیشن کے پاس، اور کافی سارے اختیارات دیے گئے ہیں. یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے 2017 کا،
اس میں کمیشن کو بڑے وائڈ اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو کمیشن کا ایسا نہیں ہے کہ یہ کمیشن جو ہے اس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے اور یہ بالکل ہی ایسے کمزور سا کمیشن ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں. عرفان قادری صاحب، آپ ملک کے ممتاز قانون دان ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا فوجی ایکٹ، آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمات بنیں گے ان پر ہونے والے فیصلوں کو سپریم کورٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آرمی ایکٹ جو ہے 1952 کا، اس کے تحت کوئی بھی وہ شخص جو کہ آرمی ایکٹ کے تابع ہے یا کوئی ایسا شخص جو کہ آرمی ایکٹ کے تابع نہ ہو لیکن وہ ان لوگوں کو ترغیب دے یا ان کو اکسائے جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں، یا فوج کی پراپرٹیز میں ہلڑ بازی کرے یا فوجی املاک کو نقصان پہنچائے یا آرمی کی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچائے یا کنٹونمنٹس میں وہ کوئی افینس کمٹ کرے، تو وہ تمام جو معاملات ہیں وہ آرمی ایکٹ کے نیچے آئیں گے. اور دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی لبرل سے لبرل جمہوریت میں، اگر ان کے کنٹونمنٹس میں ان کی فوجی تنصیبات پہ دعویٰ بولا جائے تو وہاں کے جو فوجی قوانین ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ بڑی وہ سختی کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سویلین گھس کے تو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائے، فوجی املاک کو جلا دے، ایسا نہیں کر سکتا. اسی لیے آرمی ایکٹ میں یہ شکیں جو ہے نا وہ رکھی گئی ہیں کہ نہ صرف وہ لوگ جو کہ فوج سے منسلک ہیں بلکہ وہ لوگ جو کہ فوج سے منسلک لوگوں کے بارے میں افینسز کمٹ کرتے ہیں وہ بھی اسی قانون کے تابع ہوں گے اور اسی قانون کے تحت ان کو سزائیں ہوں گی اور کورٹ مارشل بنے گا اور پھر اسی طرح سے قانون جو اپنا رستہ لے گا. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی امریکی کانگریس وومن کے ساتھ بات چیت کی جو ایک زوم میٹنگ منظر عام پر آئی. عمران خان صاحب کس طریقے سے امریکی کانگریس وومن سے پاکستان میں اپنے لیے مدد طلب کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. بات ہوگی عمران خان صاحب کی اس پالیسی کی جو عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد اختیار کی تھی. عمران خان صاحب پاپولر ہوئے، انہوں نے پاپولیرٹی حاصل کی ایک بیانیے کے ساتھ کہ ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو ختم کروایا تھا، اس لیے وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پورے ملک کے اندر جلسے کیے اور یہ نعرہ دیا پوری قوم کو کہ ہم کوئی غلام تھوڑے ہیں. امریکیوں کو بار بار وہ للکارتے رہے کہ امریکیوں تم ہوتے کون ہو ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرنے والے. لیکن پھر جلد ہی عمران خان صاحب اپنے اس موقف سے بدلتے چلے گئے، اب یو ٹرن لیتے چلے گئے اور ساتھ ہی پھر کہا کہ نہیں، سازش جو ان کے خلاف ہوئی تھی وہ پاکستان سے سازش امریکہ گئی اور امریکی حکومت نے ان کی حکومت کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. کبھی انہوں نے یہ الزام وزیر اعظم شہباز شریف پر لگایا، کبھی آرمی چیف اس وقت کے جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے الزامات کی زد میں آئے، اور کبھی یہ کہا کہ حسین حقانی جو ہے یہ ساری لابنگ وہ کر رہے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ عمران خان صاحب نے ایک لابنگ فرم ہائر کی امریکہ میں، اپنے ذمہ داران جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے کہا کہ امریکیوں کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان لابنگ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ وہاں سے سپورٹ حاصل کی جائے کانگریس کے اراکین کی اور اپنے حق میں بیانات جاری کروائے جائیں. پھر عمران خان صاحب نے جب جلسے جلوس کیے راولپنڈی میں، وہ احتجاجی دھرنا دینے گئے، اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، انہیں سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر وہ مدد کے لیے امریکہ کے پاس چلے گئے. ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی کسی امریکی کانگریس سے اگر انہیں کوئی سپورٹ ملتی ہے تو اس کو بڑا وہ ویلکم بھی کرتے ہیں. ان کی پارٹی اس پہ شادیانے بجاتی ہے اور کہتی ہے کہ امریکہ کے سینیٹرز نے پاکستان میں تحریک انصاف کی حمایت کر دی. اب تازہ ترین ایک زوم میٹنگ جو عمران خان اور امریکی کانگریس وومن میکسین مور واٹرز کے مابین بات چیت ہوئی، جس میں عمران خان صاحب نے بہت سے الزامات لگائے اور ساتھ ہی ساتھ بار بار مدد کی اپیل کی
کہ ان کی مدد کی جائے، پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، آرمی چیف پر الزامات لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ امریکہ سے انہیں مدد درکار ہے۔ گویا عمران خان صاحب کا امریکہ مخالف بیانیہ اب پھر ایک بار جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو امریکہ کو للکار رہے تھے، اب امریکہ کے کانگریس اراکین سے ہر روز مدد مانگنے، ان سے ریکویسٹ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ وہ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قومی اداروں کو وہ اس وقت نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب، یہ زوم میٹنگ آپ نے بھی سنی، عمران خان صاحب جو اس وقت جو ہے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا دعویٰ لے کر عوام میں گئے تھے اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام تھوڑے ہیں، عمران خان صاحب امریکی کانگریس وومن کے سامنے ایک غلام بنے ہوئے نظر آئے۔ وجہ کیا ہے عمران خان صاحب اتنے بے تاب کیوں ہیں کہ جس امریکہ کے خلاف وہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے، پبلک کی حمایت حاصل کی تھی، اب اسی بیانیے کو وہ ریورس گیئر لگا رہے ہیں؟ ملک صاحب بہت شکریہ۔ آپ کے پروگرام سمیت ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی میں نے بات کی، سائفر جب شروع ہوا تھا، میں ایک لفظ کہتا رہا کہ یہ امریکی چورن بیچنے میں کامیاب رہے۔ ہماری عوام کے لیے یہ بڑا ہی مزے کا کام ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف ڈٹ جائیں۔ آپ نے امریکہ کے ساتھ پہلے ملاقات کی ٹرمپ سے اور آ کے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت گیا، اور 5 اگست 2019 کو نتیجے میں آپ کی ثالثی جو مودی نے تو قبول نہیں کی، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لیے انہوں نے اپنا آئینی سیٹ اپ بدل دیا۔ آپ اس کی جیت کے لیے میسج بھیجتے رہے کہ اب بڑی اچھی کامیابی سے آپ کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ بڑا اچھا بہتر ہوا، کیونکہ اس کے تو منشور میں تھا، اس نے تو اناؤنس کیا تھا، اور ٹرمپ نے وہ ثالثی جو کی وہ اس کے لیے کی، اور ہم ورلڈ کپ پاکستان کی پوری کابینہ اس وقت کی عمران خان صاحب کو ایئرپورٹ پہ لینے پہنچی ہوئی تھی۔ نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ جو سائفر والا ڈرامہ کیا، پبلک میں مشہور ہونے کے بعد جب یہ بات گیم بن گئی کہ اب ووٹ تو بن گیا ہے اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو یہ بارودی سرنگیں لگا کے گئے IMF کا معاہدہ توڑ کے، جو آنے والے پھنس گئے الیکشن نہ کرا کے، وہ بھگت بھی رہے ہیں، بھگتیں گے بھی صحیح، لیکن پاکستان اس میں بہت بری طرح پھنس گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا اب پاپولیرٹی لے لی ہے تو امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں، ون لابنگ فرمیں بھی ہائر کر لی، پیسے بھی لگا لیے، جس کی کوئی تردید نہیں تھی کیونکہ پیپر سامنے آ گئے تھے۔ پوری جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے جو اوور ویلمنگ ان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا عمران خان صاحب ان کے لیے کر دیں گے، جو پونے 4 سال میں اللہ جانے ان کو نظر نہیں آیا کہ کیا کر کے گئے۔ انہوں نے بہت مدد کی، خاص طور پہ امریکہ میں، اور جہاں پہ پھر انہوں نے ایک پوری ویب سائٹ بھی بنائی، سب کچھ کیا، اور آرگنائزڈ انداز میں پوری دنیا میں انہوں نے یہ میسج دیا کہ جیسے ہمارے خلاف وہ کچھ ہو رہا ہے جو پونے 4 سال میں انہوں نے تو بالکل کچھ نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال جو کچھ ہوا، اور آج جو ایک ہم نے زوم میٹنگ سنی، اس میں تو مستقل گٹے جوڑ کے جو کہتے ہیں نا تابعداری کا، تاکہ کچھ خدا کا واسطہ ہے میرے لیے آواز اٹھائیں، مطلب وہ سارا سفر جو ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوا تھا، ایبسولوٹلی یس یس یس، اور چل رہا ہے کہ کسی طرح اب میری مدد کریں کیونکہ میں گیا ہوں پاس۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ مختلف، مولانا فضل الرحمان کے الزامات تو انتہائی سنگین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ جس طرح امریکہ اور ان کا یورپ مدد کے لیے آ رہا ہے تو وہ جو میں الزام ان پہ لگاتا ہوں وہ کس طرح جھوٹا ہوتا ہے، تو بالکل سچا ثابت ہوا۔ یہ عمران خان صاحب کا جو اب تک کا رویہ ہے کہ اقتدار کے علاوہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، اور اقتدار کے لیے وہ امریکہ سے بات کر سکتے ہیں، وہ آرمی چیف کے ساتھ راستے کھولنے کے لیے پوری منت ترلا کر رہے ہیں۔ رستہ میری اطلاع کے مطابق آج اب جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کوئی رستہ نہیں دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ پتہ نہیں کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ جو 72 MNAs کو بحال کر دیا، وہ بحال جب ہوں گے دیکھا جائے گا، لیکن آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی چیز 9 مئی کے بعد ان کے لیے راستہ کھولنے والی رہی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے راستے قانونی طور پہ مسدود کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عامر الیاس رانا صاحب، کیا عمران خان صاحب کا ووٹر سپورٹر اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے ریکویسٹ کرتے نظر آتے ہیں امریکی کانگریس وومن کے سامنے، اور یہ پالیسی سے انحراف ہے جو وہ ماضی میں اختیار کرتے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی دیکھیں، جب مقابلے میں بیانیہ موجود نہ ہو اور مہنگائی کا فریت کھا رہا ہو تو عمران خان کا ووٹر ان کے ساتھ ہے۔ وہ آپ نہ سمجھیں، نواز شریف کے ووٹر کو کیا نہیں کیا گیا، وہ ووٹر نہیں چھوڑ کے گیا، وہ بدل تھوڑا ہوا جب یہ حکومت آئی اور انہوں نے آ کے مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ نواز شریف آج لینڈ کر جائے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ووٹ تو اسی کا ہے،
یہاں پہ لوگ امید سے اس کے لیے بیٹھ جائیں گے اور کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ آئے اور سنبھالے، کیونکہ اس نے 2013 میں بھی یہاں دہشت گردی سے بھرے ہوئے پاکستان کو، جہاں بجلی نام کو نہیں تھی، اس کو سنبھالا اور پوری دنیا کا اعتماد لے کے آیا۔ نواز شریف ہمارے پاس وہ لیڈر ہے جو ساری دنیا میں رابطوں کے ساتھ موجود ہے، جو سینٹرل ایشیا میں بھی مقبول ہے۔ سارے ان کی دوسری تیسری نسل آئی ہے، اور نواز شریف 92 سے جب وہ ریاستیں آزاد ہوئی تھی ان کے ساتھ رابطوں میں موجود ہے، اور پاکستان کے لیے انتہائی اسٹریٹجک تعلقات جو پچھلے ان کے پونے 4 سال کی حکومت کی 4 سال کی سارے کے سارے وہ ڈیولپ کر کے گئے، جس کا فروٹ آج ہم کھا رہے ہیں، یہ ان کی ذات کی وجہ سے تھا۔ وہ تعلقات مطلب لوگوں کے ساتھ چلا رہے تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے نہیں کیا تو جناب میں آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ ملکوں کے تعلقات اس طرح نہیں ہوتے۔ اگر بائیڈن نے نہیں کیا، ٹرمپ کی وجہ سے انہوں نے، کیونکہ انتخابی مہم اس کی چلائی تھی، اور مہم ہر طرح سے چلائی جاتی ہے لیکن حکومتیں اس میں شریک نہیں ہوتی، جو آج تک آپ کے لیے اور ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ نہیں کر رہے۔ لیکن یہ چونکہ اب نئے انداز سے شروع ہوئے ہیں، بہرحال اس پہ رسپانس آئے گا گورنمنٹ کا بھی، اور آنا تو پولیٹیکلی ہے، اور وہ تبھی آئے گا جب نواز شریف آ جائے گا۔ کرن صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کبھی زلمے خلیل ذات عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی امریکی سینیٹر سے ملاقاتیں کر کے اپنی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی اس زوم میٹنگ کے اندر جس طریقے سے کانگریس وومن کے ساتھ عمران خان صاحب آرمی چیف اور فوج کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں، اس سے کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان صاحب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جی پہلے تو جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے جی، آپ نے ایک لفظ یوز کیا جی، ووٹر سپورٹر۔ اب تو ووٹر سپورٹر اور انچینٹڈ ایک یہ تیسری کیٹیگری بھی ہے، آپ کہہ لیجیے لوگوں کی، کہ جو کہ ووٹر بھی ہو سکتے ہیں، سپورٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بالکل ایک ایسے ٹرانس میں ہیں جہاں پہ وہ آئی تھنک ایک نیریٹو، وہ ایک جو نیریٹو بلٹ ہوا ہے اوور آف ٹائم، جس میں آپ چاہے ان کو کچھ بھی بتا دیں، جس کو ہم سائیکولوجیکل سب ورژن کہتے ہیں، وہ آلموسٹ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ خیر، جو آپ نے ابھی سوال کیا، دیکھیے یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے، جو ان کا کرنٹ سفر ہے، یہ شروع ہوا ایبسولوٹلی ناٹ سے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سائفر، جو ڈپلومیٹک سائفر ہے، اس کی بات ہوئی، اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ آیا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ میں اس کا ٹارگٹ ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے اگینسٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جو اسٹیٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جی میری گورنمنٹ کو ہٹایا جائے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو آج انہوں نے اپنی جو سینیٹر جو کانگریس مین واٹرز کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کانگریس وومن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی مجھے جو ہے وہ آرمی نے ہٹایا، مجھے جو ہے وہ اس وقت کے ایکس جو آرمی چیف تھے انہوں نے ہٹایا، اور جو اب پریزنٹ جو سیٹ اپ ہے پولیٹیکل، اس کے ساتھ مل کے ہٹایا۔ تو پہلے وہ کہتے تھے کہ جی مجھے جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد، وہ سائفر والے واقعے کے بعد جو ہے وہ مجھے جنرل باجوہ نے ہٹایا، اور اب وہ انہوں نے بیانیہ جو بدل لیا۔ دیکھیے جو کانگریس وومن واٹرز کے ساتھ ان کا بات کرنا ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ جو کانگریس وومن واٹرز ہیں وہ پچھلے کوئی 80s سے امریکن پالیٹکس میں ہیں۔ امریکن پالیٹکس میں تو بہت سارے خیر کانگریس وومن اور کانگریس مین ہیں، لیکن وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کیلیفورنیا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور کیلیفورنیا اور لاس اینجلس جو ہے وہاں پہ جو بلیک امریکنز کی موومنٹ ہے، جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور جو کیلیفورنیا کی اسٹیٹ ہے اس کے میکسیمم 55 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ تو یعنی کوئی بھی جو امریکن پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ کیلیفورنیا کی سپورٹ کے بغیر امریکن پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، اور جو کانگریس وومن واٹرز ہیں، یہ پچھلے 4 پریزیڈنٹس کو بنوانے میں جو بھی ان کی پارٹی کے آئے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ سو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ایکس ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہے ہوئے ہمارے ملک کے عمران خان صاحب، ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کو تو یہ سارے ڈپلومیٹک نارمز اور ان ساری چیزوں کا بہت اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو وہ اگر پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل معاملات کے اندر ایک ڈائریکٹ کانگریس وومن سے، جس کا آپ کہہ لیجئے کہ جس کا سبجیکٹ ہی یہی ہے، جس کا جو امریکہ میں بھی اور یو ایس پالیٹکس میں بھی انہی چیزوں پہ کام کرتی ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ پاکستان میں جو ہے وہ دیر از اے بلیٹنٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس، اور انوائٹ کرنا، آئی تھنک یہ ڈپلومیٹیکلی بھی پولیٹیکلی بھی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے ایک اگر آپ دیکھ لیجیے ہمارے ہمسائے میں دیکھ لیجیے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں راہل گاندھی کا ایشو ہوا جس پہ بہت راہل گاندھی کو پکڑ بھی لیا، لیکن راہل گاندھی نے یا کسی بھی انڈین پولیٹیشین نے کبھی بھی ایکسٹرنل یہ ہیلپ نہیں مانی جاتی۔ ہم نے ایون جو ہمارا ایشو ہے جو کہ کشمیر کا ایشو ہے،
اس پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ ہم ایسی ہیلپ مانگتے, اور اس پہ جس پہ یون ریزولوشنز بھی ہیں جو ایک ایکسٹرنل میٹر ہے, ایک ڈپلومیٹک میٹر ہے, اس پہ کبھی کسی نے نہیں مانگی ہیلپ. اس پہ صرف جاتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں, فورا پہ جاتے ہیں, اور ایک سٹیٹمنٹ پڑھی جاتی ہے, ریٹورک ہوتا ہے, اور دیٹس اٹ. کسی نے بات نہیں کی. تو آئی تھنک یہ بہت ہی نامناسب, اور یہ پولیٹیکلی بھی ڈپلومیٹکلی بھی ایک بہت ہی ایک ایسی ایک کال تھی جس کو آئی تھنک یہ ملک کے لیے اٹ از ناٹ گڈ. ناظرین یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں کچھ ہی دیر بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب, اور ان کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. عامر الیاس رانا صاحب, عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کرتے تھے, پھر انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف تنقید کا سلسلہ شروع کیا, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب کے بیانات بدلتے رہے. کبھی کہا وہ بڑے اچھے انسان ہیں, ان کو غلط فہمی ہے, ان تک میری غلط باتیں پہنچائی جاتی ہیں, لیکن دوسرے ہی لمحے عمران خان صاحب سارے ذمہ داری موجودہ آرمی چیف کے اوپر ڈال دیتے ہیں. عمران خان صاحب کنفیوز ہیں, وجہ کیا ہے؟ آرمی کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, پھر کسی ایک لمحے ایک بیان یہ جاری کر دیتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب شریف آدمی ہیں, ان تک میری غلط بات پہنچائی جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عمران خان سچے آدمی ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور یہ بات آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی ایک بات ایک انداز سے نہیں کرتے. ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے کیا کہا. تو اگر ہم یہ سوچ لیں تو وہ ایسا نہیں ہے, وہ بہت حکمت عملی سے کام لیتے ہیں. وہ دونوں ایک طرف تھپڑ دکھاتے ہیں کہ میں اگر تم نے یہ کیا تو میں تھپڑ ماروں, اور اگر آگے سے بندے کا منہ سرخ نظر آئے کہ یہ تو مجھے کھا جائے گا تو وہ دوسرا آدمی ساتھ لے آتے ہیں کہ جناب میں تو یہ کرنے لگا. یہ ہے ان کا سٹائل. وہ تڑی بھی لگاتے ہیں اور رستہ بھی بناتے ہیں. وہ ایک مطلب ان کے نزدیک یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نے کوئی بات کہی ہے, اس کی کوئی ہونی چاہیے سینکٹریٹی, نہیں, وہ کہتے ہیں یو ٹرن ٹو لیڈر لیتے ہیں. اب ایک ایسے آدمی سے آپ کیا توقع کریں گے؟ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن سے پہلے, ایکسٹینشن کے بعد ہر طرح سے پاکستان کے لیے ایک اکسیر سمجھتے تھے کہ وہ نسخہ کیمیا تھے, ہر مسئلے کا حل ان کے پاس تھا, اور یہ بالکل ان کے لیے رہا. جب وہ خلاف ہو گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے بطور ادارہ پالیسی بنا لی کہ جناب اب ہم آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے. تو ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں تھا. تو جو القابات آرمی چیف کو پاکستان کے دشمن بھی نہیں دیتا وہ عمران خان نے دیے. میرا خیال ہے 9 مئی کے بعد کہیں سے ان کو کوئی رابطہ نہیں بن رہا. یہ پریشان ہے, اور ان کو چاہیے, کچھ لوگوں نے تو کہا ہے نا کہ آفر کی گئی ہے, میں تو ایک سنجیدہ تجویز دینے لگا ہوں کہ یہ جیسے پہلے چلے جاتے تھے نتھیا گلی میں, کچھ دن ٹھنڈے مقام پہ گزارا کرتے تھے, ان کو وہاں چلے جانا چاہیے. 5, 7, 10 دن 15 دن فیملی کے ساتھ جائیں, انجوائے کریں موسم کو, ویدر کو, تھوڑا ریلیکس کریں. اس کے بعد میرا خیال ہے یہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ بات چیت بھی کر لیں گے, ان کو راستہ بھی ملنے کا نظر آ جائے گا. لیکن یہ اپنے لیے راستے بند کرتے جا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ صرف لوگوں کی اس کے اوپر وہ ایک دم فرق آ رہا ہے اور آئے گا پیچھے. ان کا ووٹر کھڑا رہے گا, لیکن یہ جو عام سپورٹ ملی ہے وہ بہت کچھ سوچ رہی ہے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں نا محلے میں آپ کی ٹھیکیداری تب تک ہے جب تک آپ کے علاقے میں آپ کا ایس ایچ او آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے پیچھے نہ ہے. تو اب تو آپ کے گھر سے صفایا کر دیا سارے کے سارے, جتنے آپ نے کال شالز کی تھی, جو بلاتے تھے وہ ٹویٹ سے بھی غائب ہو گئے, فزیکلی آنا لوگ چھوڑ گئے. تو ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا ایک اچھے سیاستدان کی طرح. انہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے, لیکن اپنی غلطیوں پہ, کوتاہیوں پہ معافی مانگیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے جو لوگوں کی ٹریننگ کی تھی, جو جذبات ابھارے تھے, اس نے پاکستان کا بہت بڑا نقصان کر دیا. ٹھیک ہے. عابد لطیف صاحب, عمران خان صاحب کی جو اس وقت لڑائی ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں, مسلسل ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب پینک اس لیے ہیں کہ ان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں, ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. اس لیے عمران خان صاحب انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ بیرون ممالک جو لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں انہیں حقائق سے آگاہ کیا جائے؟ جی بالکل. پہلے تو ایک چیز دیکھیے سمجھنے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگر ساتھ لڑائی ہو عمران خان صاحب کی, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی کمپریہنسو ڈیفینیشن جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں جی, جہاں ہم نے دیکھا پوری جتنی آپ اگر پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں, آپ پولیٹیکل اسٹرگل پڑھیں لوگوں کی, تو لوگ
اسٹیبلشمنٹ جس کو اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیشن ایکڈیمک ڈیفینیشن میں کہا جاتا ہے اس کے اگینسٹ ہوتے تھے، لیکن وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن براڈ ہے، وہ خالی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا جس کے آپ، یا ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے جس کے آپ اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس انسٹیٹیوشن کے جو پھر آپ جو ہیڈ ہے جب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے جی کہ جو آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ساری کی ساری اپنا مورل ڈرائیو کرتا ہے اپنی لیڈرشپ سے، اور اس کا ایک لیڈرشپ کی ایک ہیرارکی ہے، پلٹون سے بٹالین، بریگیڈ، ڈیو، کور اور آرمی جو اٹ سیلف ہے، آرمی چیف وہاں تک ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ آرمی چیف کو جیسے وہ کرتے رہے اپنی پچھلی اس میں اتنا زیادہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ان کو ہر چیز کے اندر ہر چیز کا جو ایک جو مورد الزام ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کریں جیسے وہ جنرل باجوہ کو کرتے رہے، تو ظاہر ہے پھر نہ صرف یہ کہ انسٹیٹیوشن ڈی مورلائز ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو آپ کے فالوورز ہیں، اور جیسے آپ نے کہا فالوورز، ووٹرز، اور میں تو ان کو انچینٹڈ کہتا ہوں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پھر ایک سحر میں آ جاتے ہیں، اور اس سحر سے ان کے لیے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عبد الطیف صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، ہمارے ساتھ موجود تھے عمر ریاض رانا صاحب، ملک کے سینئر صحافی۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔